من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتاحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما سیدنا و مولانا و مقتدانا امامنا الحسین ابن علی ولا سیما امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ومن أحب عليا جاء يوم القيامة كالقمر في ليلة البدر. صلوات. قابل قدر علماء کرام سادات و مؤمنین و مؤمنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. ہم نے 5 دن میں آپ کی خدمات عالیہ میں فضائل مولا کائنات کی بابت کچھ گزارشات پیش کیں اور آج جس جملے سے مجلس کو شروع کر رہا ہوں وہ حضور پاک کی حدیث گرامی قدر ہے. فرمایا الا ومن احب علیًا جاء یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر. قیامت کے دن جس نے علی سے محبت کی ہوگی قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے وہ 14ویں کے چاند کی طرح آئے گا.
माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं आजकल जो रोयत हिलाल में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो आप जानते हैं कि दिन में तो चाँद नज़र नहीं आता, चाँद तो नज़र आता है रात में, यानी तमाज़त आफ़ताब और चाँद की चांदनी ये अपोजिट है। तो अब ये जो क़यामत का दिन है वो तो दिन है और है भी 50,000 साल का। 50,000 साल, 50 रुकावटें हैं, हर रुकावट पर 1000 साल रुकना है और हर रुकावट पर एक सवाल तो प्राइमरली ज़रूर होना है। मसलन नमाज का सवाल होगा, रोज़े का सवाल होगा, हज का सवाल होगा, तमाम अहकाम इस्लाम के सवाल कब्र से लेकर और माशर के दिन तक होते रहेंगे। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस हमें तैयार रखना चाहिए हर वक्त। अलबत्ता हुब्बे अली ऐसा कीमिया है कि ये जो हमने सुना था कि ज़मीन उबल रही होगी, लोग उबल रहे होंगे, खौल रही होगी ज़मीन, तो पता चला वो खौलेगी दुश्मनाने अली के लिए, मुहिब्बाने अली के लिए तो ठंडी रात बन जाएगी, इसलिए तो वो सारे चमकते हुए नजर आएंगे। लिहाजा हुब्बे अली के इस कीमिया से इस्तिफादा बहुत ज़रूरी है। मसलन फरमाया अला वमन अहब्बा अलियन कतबल्लाहु लहू अमानम मिनल अज़ाबे व बराअतम मिनन नारे। जो बंदा अली से मोहब्बत रख ले, अल्लाह उसके लिए लिख देता है कि न इसको अजाब करूँगा, न इसको जहन्नम के करीब ले जाऊँगा, न इसके करीब मुनाफकत को आने दूँगा। मुहिब्बे अली, एक रिवायत अजीब है, हुजूर फरमाते हैं हुब्बो अलीयन इबादतु, अली की मोहब्बत इबादत है। देखिए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आप माशाल्लाह पढ़ चुके, सुन चुके हमेशा। हुब्बुल्लाह जानते हैं, हुब्बुर रसूल जानते हैं, हुब्बे अली जानते हैं। अगर कोई बंदा कुरान करे, कुरान एक रट्टा लगा ले, यहाँ से तस्बीह शुरू करे, मसलन घर जाने तक 1000 दफ़ा कुरान 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 पढ़ता जाए तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, मगर अली अली करता जाए तो सवाब ही सवाब मिलता जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई आप हदीसों पे ही इस दफ़ा इक्तिफा कर रहे हैं, आपने मौला अली के फ़ज़ाइल कुरान से तो साबित ही नहीं किए, तो कुरान से अगर आप पूछें तो मैं तो ये कहता हूँ कि बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता अली इब्ने अबी तालिब है। कुरान का आगाज़ होता है अली इब्ने अबी तालिब से, और ये जो सूरह फलक और सूरह अन्नास हैं, हमारे नज़दीक तो ये बिल्कुल सूरतें हैं, मुकम्मल सूरतें हैं। हाँ ये ज़रूर है वद्दुहा और इनशिराह, फील और कुरैश, ये जो 2 सूरतें हैं, दो ये सेट हैं। ये अगर अलग पढ़ेंगे आप नमाज में, अगर ज़ुहा पढ़ ली, इनशिराह न पढ़ी, नमाज बातिल है। अगर फील पढ़ ली, कुरैश न पढ़ी तो भी बातिल है, क्योंकि कहते ये हैं कि ये सूरतें ट्विन्स हैं, ये इकट्ठी नाजिल हुई है। अल्लाह की ख्वाहिश ये है इनको ट्विन्स के तौर पे ही पढ़ा जाए। अच्छा, जादू के रिमूव करने के लिए, नज़र बद के रिमूव करने के लिए, ख्वाब में जो नींद में इंसान को डर लगता है उसके रिमूव करने के लिए, और मुसीबतों से बचने के लिए मुअव्वज़तैन है। मुअव्वज़तैन, ये मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुल नास है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो बूढ़े सहाबी थे और कुरान जमा करने वाली काउंसिल में भी शरीक थे, उनको एक बादशाह साहब ने
مروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا، ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی تھیں، وہ لکھتے ہیں اپنے جملوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ فلق اور ناس یہ دونوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میں تو پہلے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے عقیدے میں نہ فلق سورہ قرآن تھی اور نہ ہی ناس سورہ قرآن تھی، کیونکہ حضور نے ایک روز فلق اور ناس لکھ کر حسن و حسین کے گلے میں تعویذ کے طور پر ڈال دی تھی، تو ہم نے تبرک کے طور پر اسے قرآن کے آخر میں رکھ لیا۔ تو میں عبداللہ ابن مسعود سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہمارا عقیدہ تو اپنی جگہ، اتنا تو تمہارے بقول طے ہو گیا نا کہ مسلمانوں کا قرآن علی کے نکتے کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، حسنین کے تعویذ کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علماء تشریف فرما ہیں، جو حروف چند دن پہلے عرض کیا تھا، یہ نقطہ نہیں آیا تھا، جو حروف نقطہ دار ہوں ان کو کہا جاتا ہے معجم، جو نقطہ دار نہ ہوں ان کو کہا جاتا ہے مہمل، یعنی وہ نقطہ دار جو نہیں ہوتے وہ مہمل ہو جاتے ہیں، اور جو مستعمل یا معجم شمار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو نقطہ دار ہوں۔ بائے بسم اللہ کا نقطہ نہ ہو تو با مہمل ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ آج تک انہیں قرآن کیوں سمجھ میں نہ آیا؟ جنہوں نے نقطہ تحت الباء سے محبت نہ کی ان کو مہمل ہی سمجھ آئے گا نا، معجم تو تب سمجھ میں آئے گا جب نقطہ تحت الباء کے قائل ہو گے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں، قرآن شروع ہو رہا ہے، مولا علی علیہ السلام اس با کا نقطہ ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں فرما لیجئے، سورۃ الفاتحہ جسے مسلمان ہر روز سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، خواہ وہ نماز میں ہو، خواہ وہ فاتحہ میں ہو، حل مشکلات کے لیے ہو، وسعت رزق کے لیے ہو، شفائے مریض کے لیے ہو، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد۔ اس میں جو ایک جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ سیدھی راہ ہمیں دکھا، ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھی راہ پر ہمیں قائم رکھ۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن میں صراط مستقیم بہت آیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ جب یہ صراط مستقیم کی آیتیں کثرت کے ساتھ آنے لگی تو ایک روز حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فرمائے مَصِّرَاطُ المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا صبر کرو، چلتا ہوا ابھی حسنین کا بابا آ رہا ہوگا، جیسے علی مسجد میں آئے فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ اب امام مبین کی آیت آ گئی تو جو شورہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے جو یونینیمس خلیفے تھے ان بزرگواروں نے پوچھا، یونینیمسلی انہوں نے بھی پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیے یہ جو کل شیئن و کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو ہم نے احصا کر دیا امام مبین میں۔ اس شے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ ایوری تھنگ یعنی ایوری پرسن نہیں ہے، نہیں،
یہ کل شین استعارہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے سارے کا سارا علم رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ ایک مرتبہ ان خلفاء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حل حاضت تورات، ایک نے کہا کیا یہ تورات ہے، ایک نے کہا کیا یہ انجیل ہے، ایک نے کہا کیا یہ زبور ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتا ہوا امام مبین آ جائے گا۔ ادھر حسنین کا بابا نمودار ہوا، سرکار نے فرمایا ھذا امام مبین، با کا نقطہ بھی علی، صراط مستقیم بھی علی، امام مبین بھی علی۔ علی کے گھر کی طہارت کا اعلان کیا تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ان کے خاندان کی وہ فضیلت تھی کہ جو کورڈ ایریا میں تھی، کورڈ ایریا دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو مجلس ہے یہ کورڈ ایریا میں ہے، بڑا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ امام بارگاہ کا حال بنایا، مسجد کا حال بنایا، آفس بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ کو توفیق بھی دے۔ ابھی میں بری سے آ رہا ہوں، جو ان کو چاہیے تھا محرم فنڈ اس سے زیادہ ان کا آج کلیکٹ ہو گیا ہے، مگر یہاں میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں مہربانی فرمائیں ذرا بینکوں کو بھی ہوا لگائیں، اپنی جیبوں کو بھی ہوا لگائیں، تبھی یہ دوبارہ بلائیں گے۔ اگر یہ ٹھنڈا رہ گیا ڈپارٹمنٹ تو پھر دوبارہ کوئی نہیں بلانے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی کے ایسے ہی فضائل چلتے رہیں تو دل کھول کے عطیات دیں تاکہ مولا علی کے فضائل، امام حسین کے مصائب دل کھول کے پڑھے سنے جا سکے۔ تو ملاحظہ فرمائیے یہ کورڈ ایریا میں ہے، جلوس جو ہمارا نکلتا ہے وہ اوپن ایریا میں ہوتا ہے۔ تو ادھر رسول نے سوچا، اللہ نے بھی یہی سوچا یقیناً کہ کورڈ ایریا میں تو بتا دیا ہے کہ مصادیق طہارت کون ہیں، رجس کن سے دور ہے، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، کیوں نہ اوپن فیلڈ میں بتا دیا جائے کہ وہ کون ہستیاں تھیں جن سے رجس کو دور رکھا تھا، وہ کون تھی جو طہارت کا مصداق تھی۔ تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق میں کہا کہ اگر یہ قرآن کو نہیں مان رہے میرے حبیب، اگر یہ سامت قرآن کو نہیں مان رہے، ان کے مقابل پہ 4 ناطق قرآن لے کے جاؤ۔ 114 سورتوں کو اگر نہیں مان رہے تو 4 ناطق قرآن لے کر جا، اور حضور لے کر گئے ہیں انہیں، اور وہاں پر کیا ہوا اس مباہلہ کے میدان میں فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ایک بات طے ہو گئی کہ جو علی کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا بھی ہے اور وہ ملعون بھی ہے، بندوں کی نہیں اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو علی کو جھٹلائے، جو فاطمہ کو جھٹلائے، جو حسن کو جھٹلائے، جو حسین کو جھٹلائے۔ تو نصارے نجران تو بچ گئے کاذبین بننے سے، اور وہ کاذبین اور ملعون بن گئے جنہوں نے علی کو جھٹلایا، فاطمہ کو جھٹلایا، حسن کو جھٹلایا، حسین کو جھٹلایا۔ کورڈ ایریا میں دعوت ذوالعشیرہ کی، اوپن فیلڈ میں غدیر کی دعوت کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے 1445 ہجری میں کہ آپ ذرا اسلام کی 2 بریکٹیں بتا دیں، اسلام کو سمرائز کر دیں، یہ بچے ہیں جوان یہ پوچھتے ہیں کہ 2 بریکٹوں میں اسلام کو 2 لفظوں میں اگر سمیٹا جائے تو کیسے سمیٹا جائے گا؟ تو میں کہوں گا پہلی بریکٹ کا نام ہے عشیر، دوسری بریکٹ کا نام ہے غدیر۔ عشیر سے شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر۔
تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی مولا علی کے فضائل سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اب تو ایک حال میں ابھی حال میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے. ابھی حال میں انہوں نے لکھا ہے 1000 آیتیں علی کے بارے میں اتری تھی. پہلے تو ہم نے سنی تھی 200، آپ کو یاد ہوگا، پھر سنی تھی 300، پھر اہل تشیع نے لکھی 600. اب سنی عالم نے لکھا ہے کہ 1000 آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے مولا علی کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مفسر ہیں یا جتنے بھی علماء ہیں، اسکالرز ہیں، with their due respect، میں یہ عرض کرتا ہوں پورے قرآن میں جب ہم نے مشتقات ایمان کو گنا تو مشتقات ایمان پورے قرآن میں 1000 نکلے. تو گویا 1000 مشتقات ایمان ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی ایمان کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تو اس کے لب لباب میرے بھائی علی ابن ابی طالب. پانچ بسم اللہ تو آپ نے دیکھ لیا کورڈ ایریا میں اعلان آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اوپن فیلڈ میں اعلان آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ دیا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ذرا آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں 5 آیتوں کی سماعت کی زحمت دیتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر حب علی کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، حب علی کی حدیثیں، فضائل علی کی آیتیں، کیونکہ ٹاپک ایسا دے دیا ہے کہ سمپ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. جس ٹاپک کو چھیڑتے ہیں آگے نقطے نقطے نظر آ جاتے ہیں. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ 5 آیتوں کی زحمت دے رہا ہوں اور اس طریقے سے زحمت دے رہا ہوں کہ آپ نے قرآن میں جا کے دیکھنی ضرور ہے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت نمبر 204، 205، 206، 207، 208. یہ 5 آیتیں آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا، تراجم پہ بھی غور کیجئے گا، انشاءاللہ بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اور وہ سوال بھی تشنا نہیں رہے گا کہ مولا علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. بھائی ہم نے تو صحابہ کرام سے سنا ہے، مکرر سنا ہے کہ نبی فرمایا کرتے تھے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تبھی تو سب سے پہلے آتے ہوئے بھی سرکار نے سورہ مومنون کو پڑھا ہے. سورہ مومنون اس وقت پڑھی ہے جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. کائنات میں 2 باپ بیٹا ایسے ہیں کہ جن کا لہجہ، جن کا ایکسنٹ، جن کا میٹیریل، جس کا پیٹرن قرآن جیسا ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یا قرآن کا پیٹرن ابو طالب نے استعمال کیا یا علی مرتضیٰ نے استعمال کیا. دور جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے زبان مبارک مولا کائنات سر اللہ فی العالمین، لنگر آسمان و زمین، امیر المومنین، امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی زبان مقدس پہ آیا، بعد میں اللہ نے اسے قرآن میں رکھا۔ تو یا تو یہ کہیے کہ یہ باپ بیٹا عالم القرآن تھے، یا یہ کہیے ان کی زبان اللہ کو اتنی پسند آتی تھی، یہ بولتے جاتے تھے، وہ قرآن بناتا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے محمد عباس کو چاہیے کوئی پکچر بھی لے، پتہ چلے کہ یہاں عشرہ ہو رہا ہے، اتنا مجمع ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے کہ علی علی ہو رہا ہے، اور کلپ بھی چھوٹے موٹے ڈالا کریں آپ، تاکہ ماشاءاللہ جو یہاں کا سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت ٹی وی والے بھی مہربانی کر رہے ہیں، اور آپ کے جو یوٹیوب پہ چینل ہے آپ کا الحسین مسجد کا، اس میں بھی جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلپ بھی ڈال دیں تاکہ یہ آپ کا حصہ بھی ہو جائے۔ خاص طور پہ ایسے کلپ جو پہلے بیان نہ ہوئے ہوں، ان کو آپ کو ڈالنا چاہیے، جو نقطہ ایسا ہوتا ہے جو یونیک قسم کا نقطہ ہوتا ہے۔ آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں دعا کرا لیتا ہوں، حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے، حجت الاسلام حضرت مولانا حسن معروفی صاحب کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، جناب وزیر سلطان کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، سید افتخار حسین کاظمی صاحب کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات علیل ہیں اللہ کریم ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ جو تینوں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات و خواتین کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، یہ سنٹر تا قیام حضرت قائم آباد و شاد رہے۔ اسی طرح فضائل اہل بیت اور جو فرامین اہل بیت ہیں اور مصائب اہل بیت بیان ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اب میں شروع کر رہا ہوں، ذرا وہ 5 آیتیں پہلے سن لیں۔ اس طرح 5 آیتیں اگر پڑھی جائیں تو 5 تن کے فضائل کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ذرا یہ 5 آیتیں آپ سنیے۔ اس میں اشارہ پہلے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ ہماری مجالس میں الحمدللہ وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، یونٹی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، سیکٹیرینزم کے خلاف ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ہیں، حقائق ضرور بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی یہ آیتیں کیا کہتی ہیں، یہ اشارات کدھر جا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اے میرے حبیب، آپ کی محفل میں ایسا بھی بندہ بیٹھا ہے جو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بندہ، اس کی نشانی ذرا سنیے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعجب میں ڈالتا ہے حضور کو، یعنی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ حضور کو تعجب میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے کون؟ اس کی ایک صفت یہ ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، یہ قسمیں بھی کھاتا ہے، جو اس کے قلب میں ہے لوگ نہیں مانتے تو یہ قسمیں بھی کھاتا ہے۔ عموماً یاد رکھیے گا، جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ عبید اللہ ابن ابی جیسے جو منافق تھے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ شریفوں کا تھوڑی ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایک عجیب بندہ ہے کہ جو آپ کو ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے، اور اس کا کام یہی ہے
کہ یہ چکری چپڑی باتیں کر کے قسمیں کھا کے مروب کرنا چاہ رہا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ پست بھی ہے اور جھگڑالو بھی ہے. اس آیت نے بتا دیا کہ دربار پیغمبر میں بیٹھنے والا ہر بندہ اعلیٰ نہیں ہوتا، ہر امن پسند نہیں ہوتا، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ چکنی چپڑی باتیں نہ کرے. تو اگر کوئی ایسا بندہ دربار پیغمبر میں بیٹھا ہو تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر کے دربار میں بیٹھنے کی وجہ سے اس میں برکت آ گئی ہے. بالکل ایسے کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، قرآن میں ہے، کم لبستا قال لبستو یومن او بعض یومن، 1 سال، بل لبستا 100 عام، انظر الی حمارک انظر الی طعامک لم یتسنى، ذرا دیکھ اپنے طعام کی طرف کہ یہ باسی نہیں ہوا، سویا تو 100 سال ہے، اور ساتھ میں وہ گدھا بھی سو گیا جو سواری تھی. خدا جانتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب 100 سال کے بعد اللہ نے نبی کو زندہ کیا تو نبی تھا، گدھا گدھا تھا، گدھے میں ذرا تبدیلی نہیں آئی قرب نبی سے. اگر نیت خراب ہو تو قرب سے فضائل نہیں ملتے ہیں، جب تک دل صاف نہ ہو فضیلتیں نہیں آتی. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں بڑے مسائل حل ہو گئے. یہ آدمی کوئی ایسا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا بندہ ہے کہ اس بندے کا کام یہ ہے، اس کی روٹین یہ ہے کہ جب اسے پاور دے دی جائے، جب اسے وَإِذَا تَوَلَّى، تولّہ کا مطلب پاور ہوتی ہے، پاور میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں کوئی عہدہ دے دیا جائے، اس کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی جائے، تو یہ کرے گا کیا؟ ریسپانسبلٹی کے وقت یہ فساد فی الارض کرے گا، فساد کرے گا، اور ایک خاص نسل کو قتل کرے گا، اور ایک خاص کھیتی پر قبضہ کرے گا. اب یہ ایسا کوئی بندہ ہے، اب یہ تو کوشچنر آپ کے ذہن میں رہنا ہے، قرآن نے جب نہیں کھولا تو ہم کیوں کہیں کہ کون ہے؟ کوئی بندہ تو ایسا ہے جو نبی کے دربار میں بیٹھا ہے، اس کی ذرا صفتیں کیسی خدا گنوا رہا ہے. اس کی صفت یہ ہے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے، جھگڑالو بھی ہے، پست بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے. جب تک اقتدار نہ ہو تو وہ کام کرتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں پاور آ جائے تو فساد فی الارض کرتا ہے، ایک خاص نسل کو قتل کرتا ہے، اور ایک خاص کھیتی پر قبضہ کرتا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، ایسی حرکتیں نہ کر، آخذتہ العزت بالاسم، تو کہتا کیا ہے کہ میری عزت پہ حملے نہ کرو. لگتا ہے وائٹ کالر ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ ہے کوئی وائٹ کالر، ہے کوئی بڑا پوزیشن والا بندہ، ہے کوئی بڑا سفید پوش، ہے کوئی بڑا عہدوں کا پجاری، ہے کوئی بڑا جو طاق میں رہتا ہے، اپرچونسٹ ہے مثال کے طور پر، چاہتا ہے کوئی موقع ملے. صفتیں عجیب بتا دی گئی کہ اس بندے میں یہ صفت ہے، اقتدار کے وقت یہ کرے گا، اقتدار نہیں ہوگا تو یہ کرے گا. اور اسے کچھ لوگ ٹوکتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری عزت پہ حملہ نہ کرو. حسبہ جہنم، کتاب کافی نہیں، جہنم کافی ہے. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ یہ جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے. یہ 3 آیتوں میں
برائی ہے کسی ایسے بندے کی جو علی کا دشمن ہے، اور آگے اچھائی ہے مولا کائنات کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہ بھی بندہ ہے اور یہ بھی بندہ ہے، ایک رات میں بستر پیغمبر پہ سو کے رضا الہی کا مالک بن گیا. چوتھی آیت میں رضا الہی کا ذکر ہے. یہ میں پہلے وضاحت کر دوں، ہمارے ممبروں سے یہ وضاحت بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اللہ رضا سے خالی ہو گیا. استغفر اللہ، یہ بہت غلط انٹرپریٹیشن ہے اور ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی انٹرپریٹیشن ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنی رضائیں، اچھا جمع کا صیغہ ہے، علماء تشریف فرما ہے. وَمِنَ النَّاسِ بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، خریدتا ہے رضا الہی کو. ابتغاء مرضات اللہ، کس وجہ سے؟ یعنی پرائس لگ رہی ہے، قیمت اللہ کی رضا کی نہیں، اللہ کی رضاؤں کی. جتنی رضائیں ہیں اللہ کی ان کی قیمت لگ رہی ہے. ان کی قیمت ہے نفس علی. توجہ فرمائیں، ساری رضاؤں کی قیمت ہے نفس علی. مطلب یہ ہے بیعت نام ہے نفس کے جھکانے کا. توجہ رہے، جنہوں نے علی سے بیعت مانگی ہے انہوں نے اس آیت پہ غور نہیں کیا، اس لیے کہ علی کا نفس تو چلا گیا اللہ کے پاس. اور جنہوں نے رضی اللہ عنہم کی فیکٹریاں کھولی ہیں انہوں نے توجہ نہیں کی. اس رات کے بعد رضائیں تو آ گئی علی کے ہاتھ میں. اب جنہیں علی سے بیعت چاہیے وہ عرش پہ جا کے مانگے، اور جن کو رضی اللہ بننا ہے دروازہ ابو الحسنین پہ آ کے بنے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ دہر پورا کا پورا قصیدہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کے خاندان کا. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں مولا کائنات کا کس طرح ذکر ہوتا ہے. روٹیاں گئی ہیں صرف اور صرف روٹیاں ہیں 15، 3 دن کی روٹیاں ہیں، 5 ہستیوں کی روٹیاں ہیں. اور ان روٹیوں کے عوض میں اللہ نے اپنی جنت کا سودا کر دیا ہے، جنت کی الاٹمنٹ کر دی ہے. قسیم النار والجنت تو ہیں ہی صحیح، بیٹے سیدہ شباب اہل جنت تو ہیں ہی صحیح، ان کی اہلیہ سیدۃ النساء الجنت تو ہیں ہی صحیح. یہ جو اعلان ہوا ہے 15 روٹیوں کے عوض میں، دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ نہ تو اللہ روٹی کھاتا ہے اور نہ فرشتے روٹی کھاتے ہیں. اور ہمارے شیعہ سنی بھائیوں نے لکھا مفسرین نے کہ یہ فرشتے آئے تھے در علی پر، وَيُطْعِمُونَ عَلَى الطَّعَامِ وَيُطْعِمُونَ، یہ جو کھلاتے ہیں. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو کھلاتے ہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین و یتیم و اسیر کو یہ جو طعام کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. جب اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، جب یہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں شکریہ نہیں چاہیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں جنت تو تمہاری جزا میں دیتا ہوں اور قیامت تک تمہارا شکر گزار رہوں گا. سارے انبیاء اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ آل محمد کے شکر گزار.
یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ تو اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، فرشتے بھی نہیں کھاتے۔ اگر فرشتے تھے جیسے کہ لکھا ہے، مانگنے والے فرشتے تھے، کہتے ہیں وہ جو انگوٹھی مانگی تھی وہ بھی فرشتے نے مانگی تھی، یہ جو روٹیاں مانگی تھیں یہ بھی فرشتوں نے مانگی تھی۔ تو ایک سوال ہے، کیا فرشتہ مسکین ہوتا ہے؟ کیا فرشتہ یتیم ہوتا ہے؟ کیا فرشتہ اسیر ہوتا ہے؟ کل کا جملہ ذہن میں رکھیں، علی کے محب کو ملکوت سماوات میں اسیر اللہ فی ارضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسکین ہے، مسکین ہر اس کو نہیں کہتے کہ جو پیسے نہ رکھتا ہو، اسے نہیں کہتے۔ مسکین سکون سے بھی ہے، جو سکون کی تلاش میں ہو اسے کہتے ہیں مسکین، جس کو سکون نہ مل رہا ہو اسے کہتے ہیں مسکین۔ اور یتیم ہر اس کو نہیں کہتے جس کا باپ نہ ہو، بلکہ بی بی پاک کہتی ہے، میں نے زیر آسمان اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، بارے الہا ان پہ رحم کر جو یتیموں پر، ہمارے آل محمد کے یتیموں پر آخری زمانے میں رحم کریں گے، یعنی علماء دین۔ تو یتیم صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کا باپ نہ ہو، آل محمد کے شیعوں کو بھی یتیم کہا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا اسیر، تو اسیر صرف وہی نہیں ہوتا جو جیل میں ہوتا ہے، اسیر وہ بھی ہوتا ہے جو اسیر محبت ہو۔ تو یہ جو فرشتے آئے تھے مسکین بن کر، یہ سکون تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو یتیم بن کے آئے تھے یہ علی کے شیعہ بن کے آئے تھے۔ یہ جو اسیر بن کے آئے تھے اسیر محبت آل محمد بن کے آئے تھے۔ آج کی حد تک آخری جملہ سن لیں، وہی حب علی کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں اور اجازت دے دیں۔ وہ ہے استاد اعمش بغدادی، اس کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ذهبنا الی الحج، ہم حج پہ گئے، پہلے ہم مدینے گئے، بعد میں مکے گئے حج کے لیے۔ مدینے میں جب زیارت کر کے باہر نکلے تو رأینا جاریتن سودا عمیا، ہم نے دیکھا ایک کنیز جو کہ نابینا تھی، وہ روضہ رسول کے باہر ان لوگوں کو جو زائر تھے شربت پلا رہی تھی، اور جملہ یہ کہہ رہی تھی، اشربو حبا لمولایا علی ابن ابی طالب، اے زائران رسول میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت کے عوض یہ شربت پی لو۔ سبحان اللہ، دیکھیں حب علی کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ استاد اعمش کہتے ہیں ہم نے بھی شربت پی لیا، ہم چلے گئے مکے۔ جب مکے گئے رأیت تو تلک الجاریہ، وہ میں نے اسی بی بی کو دیکھا جو غزیرہ تھی، جو عمیہ تھی، بصیرہ۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ شربت تو اب بھی پلا رہی ہے حاجیوں کو، کعبے کے پاس کھڑی ہوئی، طواف ختم ہی کیا تھا، وہ کنیز کھڑی ہوئی ہے، مگر تھوڑا سا ڈیفرنس آ گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، ہے وہی آنکھیں روشن ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے قریب جا کے کہا، یہ کیا قصہ ہے تمہارا اے کنیز خدا کہ تم وہاں ملی تھیں تو عمیہ تھیں، یہاں ملی تو بصیرہ ہیں، یہاں تو بینائی آ گئی ہے۔ تو اس نے شربت پلانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میری عادت تھی ہمیشہ، میں پانی پلاتی تھی، ہر سال حاجیوں کو، زائروں کو میں پانی پلاتی تھی۔ میں شربت پلا رہی تھی اس سال کہ میں باہر جب دیکھ تو سکتی نہیں تھی، مگر یکا یک مجھے ایک عجیب صورت نظر آئی۔
کہ کوئی سفید پوش ہے، اس کا چہرہ بھی سفید ہے، اس کی ریش بھی سفید ہے، اس کا امامہ بھی سفید ہے، اس کے کپڑے بھی سفید ہیں۔ میں تو دیکھ نہیں سکتی تھی، میں حیرانی رہ گئی کہ یہ مجھے تھوڑا تھوڑا نظر کیسے آنے لگ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اس شخص نے، بزرگ نے، انت صادقتن، کیا تو سچی ہے؟ یعنی تحبی علی، تو علی سے محبت رکھتی ہے، تو سچی ہے؟ اس نے کہا میں سچی ہوں، میں علی کی محب ہوں، علی سے محبت رکھتی ہوں، اور محبت علی میں اپنی پونجی جمع کر کے زائران رسول و خدا حرم خدا کو میں آ کے شربت پلاتی ہوں۔ تو اس نے وہاں میرے لیے دعا کی، اللہم ان کانت صادقتن فرد البصر الیہا لحب من احبت ہو۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے اسی کا جس سے یہ محبت کرتی ہے، اگر یہ محبت میں سچی ہے تو اس کی آنکھیں پلٹا دے۔ بس اس نے یہ دعا کی بزرگ نے، میری دونوں آنکھیں پلٹ گئی۔ وہ بزرگ جانے لگا، میں اس کے پیچھے چلی۔ میں نے کہا بزرگوار آپ تو بڑے محسن ہیں، میری آنکھیں پلٹا دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کا آمش کہتے ہیں، یہاں اس کی ٹون بدل گئی تھی۔ یہاں وہ جب شربت پلاتی تھی تو یوں کہتی تھی مکے میں کہ اے حاجیو، اے اللہ کے گھر کے زائرو، اشربو حبن لمن رد اللہ بصری، اس کی محبت میں شربت پیو جس کی محبت کی وجہ سے اللہ نے میری آنکھیں روشن کر دی۔ دونوں فقروں کا ڈیفرنس بھی سمجھ میں آ گیا، دونوں شربت پلانے کی دونوں نیتیں بھی سمجھ میں آ گئی۔ ملاک ہے حب علی، شربت وہ پیے جو حب علی رکھتا ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن یہی کہہ کے شربت بانٹیں گے کوثر کا کہ جو جو محب علی ہے وہ آگے آ جائے، وہ شربت پی۔ بس مجلس تمام، مجلس یہاں تمام ہو رہی ہے۔ میں نے پیچھے جا کر، وہ جاریہ کہتی ہے، میں نے مدینے میں اس کے پیچھے جا کر اس بندے کے، اس بزرگوار کے پوچھا کہ آپ میرے محسن ہیں، عرف نفسہ کا یا شیخ، بتا تو دیں کہ آپ اتنے مستجاب الدعوات ہیں، ادھر آپ کی زبان سے جملے نکلے، اللہ نے حب علی کے صدقے میں میری آنکھیں پلٹا دی، میری تاریک کائنات کو اس نے روشن فرما دیا۔ تو عرف نفسہ کا یا شیخ، بزرگوار اپنا تعارف تو کرا دیں۔ غور فرما لیا نا پوری روایت پر؟ یہاں مدینے میں شربت پلاتی تھی تو کہتی تھی میرے مولا کی محبت کے عوض شربت پیو، مکے میں پلا رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کے صدقے میں شربت پیو جس کی محبت نے میری آنکھیں پلٹا دی ہے، اللہ نے جس کی محبت میں میری آنکھیں پلٹا دی۔ اب یہ جو سفید امامے والا، سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا، یہ جو سفید فام تھا، جو انتہائی نورانی تھا، اس کے بارے میں ورطہ حیرت میں آ گئی کہ یہ کون ہے کہ جس نے دعا کی ہے اللہ نے مجھے نور عطا کر دیا۔ تو اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا الخضر وانا من شیعت علی ابن ابی طالب۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ علی کی محبت کے سارے تقاضے پورے کریں. یعنی علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرے زندگی میں جس سے مولا علی ناراض ہو. نجات انشاءاللہ پکی ہے، دنیا میں بھی شفائے مریض بھی ہوگی انشاءاللہ، حل مشکلات بھی فرمائیں گے، خاتمہ علی الخیر بھی ہوگا انشاءاللہ. سارے مسائل حل ہوں گے، نسلیں بھی پروان چڑھیں گی. مگر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو ناراض نہیں کرنا. وہ راضی ہیں تو انشاءاللہ ان کی محبت دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کافی. اور آج تو ذکر کرنا ہے مصداق ونحر کا. آج علی اصغر کا ذکر ہے، مصداق ونحر. ونحر کا ترجمہ یہ ہے فصلی لربک ونحر، میرے حبیب نماز پڑھ اور قربانی دے. نحر کہتے ہیں جسے 3 مرتبہ ذبح کیا جائے. اگر علی اصغر کربلا میں شہید نہ ہوتے تو ونحر کی تفسیر نہ ملتی. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا کہ علی اصغر باب الحوائج ہے، جو ہمارے ابواب الحوائج ہیں ان میں ایک علی اصغر علیہ السلام. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جن ہستیوں کا واسطہ رد کرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے ان میں رباب کا بیٹا بی بی ام رباب بیان کرتی تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. قرآن کا حکم ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. کسی نے مدینے میں بی بی زینب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات بی بی آپ کے لیے زندان میں کیا تھی؟ بی بی کہتی ہے جب اصغر کے دودھ کا وقت ہوتا تو میری بھابھی ام رباب یوں ہاتھ کر کے کہتی اصغر تیرے دودھ کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. علی اصغر کی قربانی عجیب قربانی. یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی استغاثہ آخر فرما رہے تھے تو بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا تھا. سبحان اللہ. 2 ہستیوں نے لبیک کہا ہے جلدی. ایک زین العابدین علیہ السلام نے جو ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کے نکلے ہیں بابا کی مدد کرنے کو، اور ام کلثوم سے کہا دور سے میرے مولا نے خضی ہے نسل محمد کو باقی رکھنا ہے. اور دوسری جو لبیک کہی وہ علی اصغر نے. علی اصغر کو لے کے جب آئے ہیں تو سب سے پہلے فوق نے اسے اردو کی زمین میں رقم کیا تھا. ویسے تو روایت موجود ہے کہ جب حسین ابن علی لے کر آئے بچے کو، شریف عرب جب تک بالکل مجبور نہ ہو تو یہ جملہ نہیں کہتا جو حسین غریب کو کہنا پڑا. میں دارین قربان کر دوں اپنے مولا کی غربت پر. مولا فرماتے ہیں فوج اشقیاء اس بچے کو پانی دے دو اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا عربوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا تھا کہ 6 شعبہ تیر کبھی بھی انسان کو نہیں مارا جائے گا. یہ 6 شعبہ تیر گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. میں نے روایت پڑھی تھی کہ من الاذن الی الاذن، تلوار کے علاوہ جو تیر تھا علی اصغر کا
تلوار تو دو طرف سے بھی چلتی ہے. یہ جو 6 شعبہ تیر تھا اس کے بارے میں یہ میں نے روایت دیکھی تھی کہ من الاذن الی الاذن، اس طرف سے کان سے تیر داخل ہوا ادھر سے نکل گیا. دوسری روایت پڑھی تھی سر سے گیا دوسری طرف نکل گیا. تیسری پڑھی تھی کہ گلے سے نکل گیا. یہ روایتیں 3 نہیں ہیں، روایت ایک ہے، اس کی نوکیں 3 تھی. عین ممکن ہے ایک سر میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی ہو. مولا حسین ابن علی کے بازو نے روک رکھا تھا. اتنا تیر وزنی تھا کہ راوی لکھتے ہیں اگر حسین کے بازو نے تیر کو نہ روکا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتے ہیں، غریب زہرا کا بازو علی اصغر کا گلا ایک ہو گیا. غریب زہرا نے بڑی کوشش کی، تیر نہ نکال سکے. نظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، سامنے پیچھے دیکھا، کبھی اکبر کو پکارا، کبھی غازی کو پکارا، کبھی قاسم کو پکارا، کبھی اور محمد کو، کبھی اپنے بھائیوں کو، کبھی اپنے دوستوں کو. بالآخر حسین غریب نے بمشکل تیر نکالا. جب تیر نکال چکے علی اصغر کو لے کے آئے، خیمے کے پاس پہنچے تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کی ماں کو تو یقین تھا کہ بچہ پانی پی کے آئے گا، ہنسلیوں والا ہنستا ہوا آئے گا. اس کی ماں کو کیسے دکھاؤں گا کہ بچہ عجب طریقے سے ذبح کر دیا گیا، نہر کر دیا گیا. تبھی حسین ابن علی 7 مرتبہ آگے چلے، 7 مرتبہ پیچھے چلے. سید العلماء فرماتے تھے اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی، اور محمد کی ماں کو پتا تھا لاشیں آئیں گی. تبھی حسین نہیں رکے اس صغیر کے بارے میں. صغیر کی ماں کو یقین تھا کہ بچہ پانی پی کے آئے گا، اسی لیے حسین رک گئے. اور حسین کو علم تھا خیمے جل جائیں گے، لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے. اجروں کو مل اللہ، کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے بلا تشبیہ. حسین غریب نے یہ محسوس کیا کہ ماں غش کر گئی ہوگی، بہن غش کر گئی ہوگی. اب جو دیکھیں گی تو کیسے بتاؤں گا، میں کیسے بتاؤں گا اصغر کے ساتھ کیا ہوا. تو شہید اعظم نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے پہ ڈال دیا، یوں اندر لے گئے. وہ سکینہ ہوش میں آئی، بابا کو ایک مرتبہ بابا کی ابا کو پکڑا اور کہتی السوقے یا آخی، میرا بھیا پانی پی آیا. حسین جواب نہ دے سکے، میرے مولا نے آہستہ سے اپنی ابا سرکا دی. اب جو چھدا ہوا گلا دیکھا، بہن نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف گئی. اماں ذرا جلدی آ، اماں ذرا جلدی آ. رباب آئی، جیسے رباب آئی مولا نے فرمایا رباب تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، تم بچہ لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں لحد کھود لوں ذوالفقار سے، اس بچے کو دفن کر دوں. حسین غریب نے لحد کھودی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. حسین کے خاندان کی آخری قربانی تھی. آیت اللہ حسین بخجارہ قبلہ نے پڑھا تھا کہ حسین ابن علی گرم ریت کو علی اصغر کے پاؤں سے لے کر گلے تک ڈالتے آئے. جب چہرہ چھپانے کا وقت آیا، صبر کا پہاڑ حسین منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رباب اب تو جان، تیرا بیٹا جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی، گلے گلاب جیسے چہرے پہ ڈالی اور رخ کیا مدینہ کا. نانا اب تو راضی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. میرے استاد قبلہ آیت اللہ
اختر عباس نجفی فرماتے تھے جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے ہیں، مردوں کے دروازے پہ اس کا باپ آتا ہے، مردوں کا شکریہ اس کا باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کے دروازے پہ ماں آتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے آج الحسین مسجد و امام بارگاہ کے مردوں کے دروازے پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے میرا مولا حسین آئے گا، اور میری بہنوں بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنے اصغر کی ماں آئے گی۔ بس میرے عزیزوں، مجلس تمام ہوئی، جھولا برآمد ہوگا، مگر ابھی دو جملے سن لیجئے۔ وہ دو جملے یہ ہیں کہ اصغر کی ماں وعدہ کر کے چلی تھی، اپنے شوہر کو جب دھوپ میں دیکھا تھا، لاش جب دھوپ میں پڑی تھی تو یہ کہہ کے چلی تھی، یہ کہہ کے چلی تھی جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ زندان ایسا ملا جس کی چھت نہ تھی، واپس آ گیا قافلہ، جب تک بی بی زندہ رہی ہمیشہ گرم پانی پیتی۔ ایک سال گزر گیا، ایک روز امام سجاد آئے، بی بی زینب آئی، امام سجاد نے کہا اماں مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ بی بی زینب نے کہا بھابی مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، چلیے اٹھیے اٹھیے سائے میں چلیے۔ بی بی اٹھی، رخ کیا کربلا کا، کہا مولا آپ شوہر بھی تھے، مولا بھی تھے، امام بھی تھے، آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ممکن نہیں، بیٹا بھی امام ہے۔ بی بی زینب عالیہ کا حکم بھی مانا ہے، ان کی حکم عدولی بھی ممکن نہیں۔ پھر رخ کیا عرش کا، اے خالق اکبر میرے اصغر کا واسطہ، میری آبرو رکھ لے، میری عزت رکھ لے۔ دونوں پھوپھی بھتیجا جب بی بی رباب کو پکڑ کے لے آئے، سائے میں آئی، ایسی گری کہ جب زینب عالیہ نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اصغر کی ماں گر گئی۔ بی بی زینب آگے بڑھی کہ دیکھوں تو صحیح، میری بھابی نے ایک پوٹلی چھپا رکھی تھی، مدینہ آنے تک، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے مدینہ، یہ کوئی شے اپنے دامن میں رکھتی تھی، جب سونے لگتی تو سینے پہ رکھتی تھی۔ دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہے، اب جو گٹھڑی کھولی تو ماتم بپا ہوا، یہ موقع ہے جھولے کے آنے کا۔ کیا تھا اس گٹھڑی میں، اس پوٹلی میں کیا تھا؟ علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی۔ بیٹا نہیں تو جھولا ہی صحیح، جب تک زندہ رہوں گی اپنے بیٹے کی لکڑیوں کی راکھ کو اپنے سینے پہ رکھوں گی۔ ماتم حسین۔